नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, खैबर से कराची तक पूरे पाकिस्तान की निगाहें जो हैं पंजाब की सियासत पर मरकूज़ हैं। पहले दुहाई ये थी कि चीफ मिनिस्टर बुज़दार कमज़ोर है, गवर्नेंस कमज़ोर है, कहीं गवर्नेंस नज़र नहीं आती, कहीं मजबूत हाथ से नज़र नहीं आता। अब दुहाई ये है कि चीफ सेक्रेटरी IGP बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी MPA की बात नहीं मान रहे हैं, सियासतदानों का अमल दखल रोक दिया गया है, ब्यूरोक्रेसी चीज़ों को हैंडल कर रही है। अगर एक तरफ PMLQ की दुहाई है तो दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ ख़त लिखते नज़र आते हैं, और फिर साथ आटे का क्राइसिस है, और उसके साथ ही ये भी दुहाई है कि ब्यूरोक्रेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तरक्की होने नहीं दे रहा, हुकूमत की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा। हकीकत इसमें क्या है, मामला कहीं यकीनी तौर पे दरमियान में होगा। इसको समझने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही फॉर्मिडेबल एनालिटिकल पैनल है। मुझे स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद में ज्वाइन कर रहे हैं हारून रशीद साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं, एडिटर हैं, मेरे साथ हैं इस वक्त यहाँ पे। मज़हर अब्बास साहब कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं, मुझे कराची से मेरे साथ हैं। इरशाद आरिफ साहब रोज़नामा एडिटर, रोज़नामा 92 के एडिटर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अकील करीम देवी साहब चेयरमैन हैं AKT ग्रुप के, पॉलिटिकल कमेंट करते हैं, पाकिस्तान की मईशत पर बड़ी गहरी नज़र है, मुझे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट। अगर मैं स्टूडियो से आगाज़ कर सकूं, हारून साहब आप कैसे देखते हैं कि जो पंजाब का क्राइसिस है ये इतना ही क्राइसिस है या इसे बना दिया है मीडिया ने? नहीं, इतना ही क्राइसिस है। चौधरी परवेज़ अलाई सख्त बेजार है हुकूमत से, और एक हफ्ते का नोटिस दिया। उन्होंने कहा है कि हमें उस्मान बुज़दार से, उसने ट्वीट किया कि उस्मान बुज़दार से झगड़ा नहीं है हमारा। उस्मान बुज़दार से उनका कभी भी झगड़ा नहीं था। इसलिए देखिए, पावर एक एडिक्शन की तरह होती है, इसको समझते नहीं लोग। बाज़ औक़ात कोई आदमी आप उससे कहें कि वो अपनी एडिक्शन तर्क कर दे आपके लिए, वो खुद करना चाहे तो दूसरे। पावर की एडिक्शन बहुत खौफनाक एडिक्शन है। वो अपनी पंडित बाउद्दीन में, गुजरात में, सियालकोट की कुछ एक तहसील में, बावलपुर में, वो अपने आदमी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके काम हों, वो वज़ीर आला रहे हैं सूबे के, और वो इनके दरमियान कभी पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग कभी हुई ही नहीं, शुरू से ही नहीं हुई। और बोनस अलाई का मसला था, वो तो अब ख़त्म हो चुका, वो तो अब कहते हैं कि आप बनाएं भी तो हम नहीं चाहते। क्या PMLQ से सुलह हो जाएगी इस हफ्ते के अंदर अंदर? सुलह हो सकती है जी। इमरान खान साहब को समझ नहीं है काम करते, वो चले जाएं उनके घर, चौधरी शुजा से जाकर बात करें और देखें क्या है, कुछ ना कुछ तो कोई सूरत निकल सिर्फ घर चले जाएं तो मामला ठीक हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है? लोगों के मिजाज का मसला होता है। चौधरी शुजात के पास आदमी चला जाएगा और आपका ख्याल है कि वो उसे खाली हाथ वापस भेज देंगे? वज़ादार लोग हैं। इंटरेस्टिंग। सो यही इशू आपको समझ आता है? नहीं, ये इश्यूज तो बहुत सारे थे ना। गवर्नेंस का इशू है ना, हुकूमत तो ठीक नहीं चल रही ना। अच्छा, इरशाद आरिफ साहब, आप चूंकि लाहौर के अंदर हैं, आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो सडनली पंजाब का क्राइसिस खड़ा हो गया गुज़िश्ता एक हफ्ते से कि पंजाब गवर्न नहीं हो रहा है? पहले था कि उस्मान बुज़दार बड़ा कमज़ोर है, अब ये कि चीफ सेक्रेटरी बड़ा स्ट्रॉन्ग आ गया है, MPAs की शनवाई नहीं हो रही, वो क्या छनखना बजाएं, उनको ब्यूरोक्रेट्स DC बांधता नहीं उनकी बात। ये है क्या क्राइसिस? आटा क्राइसिस सब क्या है? देखें डॉक्टर साहब, एक दो चीज़ें तो हमें इब्तदा में समझ लेनी चाहिए कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो 85 से ऑनवर्ड आदी हो गए हमारे MPA MNA, और ख़ास तौर पर ये जो प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं, जिस तरह काफ लीग है, MQM है, BAP है, वो ये हैं कि जी वो गवर्नमेंट को, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी की हो, उसको दबाव में रख कर अपने काम ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए, अपने मनपसंद ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए काम निकलवाते हैं, अपना हल्का इंतखाब मजबूत रखते हैं, और ये तासुर देते हैं कि देखें हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, छोटी पार्टी हैं, लेकिन देखें बड़ी पार्टियों से ज़्यादा हमने अपने इलाके में काम किया। एक तो इशू ये बन गया है, और इस वक्त वो थोड़ा सा उन्हें मुश्किल पेश आ रही है, और ख़ास तौर पर जब से ये ब्यूरोक्रेसी को इख्तियारात दिए गए हैं और ब्यूरोक्रेसी से कहा गया है कि हमें रिज़ल्ट्स चाहिए, तो वो मुश्किलात का शिकार हैं। एक तो इशू है। जो बुज़दार साहब का मामला है, चौधरी साहबान तो उनसे खुश हैं। अब बुज़दार साहब की जो इंतखाब था इमरान खान साहब का 14-16 महीने के बाद, हर तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इंतखाब दुरुस्त नहीं था, लेकिन खान साहब मुसर हैं कि नहीं, वो दुरुस्त इंतखाब था, और उसकी गालबन वजह ये थी कि आपको क्या समझ आती है खान साहब की इतनी जो मोहब्बत है उस्मान बुज़दार साहब से, इतनी जो उनका लगाव है, आपको क्या वजह समझ आती है? देखें, ख़ान साहब की मुझे जो वजह समझ आती है वो ये समझ आती है कि माजी के जो तजर्बात हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, पीपल्स पार्टी के, कि पंजाब का जो भी मज़बूत
وزیر اعلیٰ ہوگا وہ وزارت عظمیٰ کی طرف دیکھے گا. خان صاحب کا کوئی بھائی نہیں تھا جس کو وزیر اعلیٰ بنا کے مطمئن ہو جاتے کہ پنجاب میں نے ایک قابل اعتماد اور وفادار شخص کے حوالے کیا ہے. تو میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ بزدار صاحب کو انہوں نے کیوں انتخاب کیا اتنی بڑی اسمبلی سے، جبکہ وہ پارٹی کے آدمی بھی نہیں تھے. اگر پارٹی کے پرانے وفادار کارکن ہوتے تو پھر کوئی جواز بنتا تھا. ایک ایسا ایم پی اے جو اس دن شامل ہوا ہے جب اس کو سلیکٹ کر لیا گیا کہ یہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، تو اس کے علاوہ کوئی جواز نظر نہیں آتا. لیکن بزدار صاحب کو تنقید تو ہر طرف سے ہو رہی ہے. ایک دو چیزیں بہرحال ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بزدار نے ڈیلیور کس انداز میں کیا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کسی بھی سٹیج پر انہوں نے عمران خان کو یعنی ذاتی طور پر یہ تاثر نہیں دیا کہ میرے جو ہیں ایمبیشنز بہت زیادہ ہیں اور میں آپ کی جگہ لے سکتا ہوں، یا میں اپنی پرسنالٹی کو آگے رکھوں اور آپ کی پرسنالٹی کو یا آپ کی جو پارٹی ہے اس کو پیچھے رکھوں. ایسا انہوں نے تاثر نہیں دیا. دوسرا یہ ہے کہ بعض شعبوں میں بزدار صاحب نے کام بھی کیا ہے. خاص طور پر اگر آپ دیکھیں گے کہ زمینوں کے معاملات جو تھے، جتنی زمینیں قبضے ہو چکے تھے رقبوں پر، سرکاری زمینوں پر انہوں نے واپس کرائے ہیں اور ایسے کام کیے ہیں جن پر پچھلی حکومتوں نے توجہ ہی نہیں دی تھی. لیکن اور ایک جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ ایک ایسا قربانی کا بکرا موجود ہے کہ ساری تنقید عمران خان پر یہ ہوتی ہے کہ بزدار کی وجہ سے گورننس نہیں ہو رہی. تو حکومتوں کو، حکمرانوں کو قربانی کا ایک بکرا چاہیے ہوتا ہے، اور جب یہ تنقید بڑھ جائے گی اور اگر بزدار صاحب کو الگ کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیا تنقید کریں گے کہ جی ٹھیک ہے وہ ساری جو ذمہ داریاں تھیں، ساری غلطیاں تھیں، کمزوریاں تھیں، وہ بزدار کی تھیں، وہ ابھی تک عمران خان کی غلطیاں اور کمزوریاں نہیں ہیں. تو میں عین ممکن ہے کہ ایک نہیں بنی ہے. رکھی ہوئی ذرا کراچی کا ویو لے لیں. جی کراچی کا ویو لے لیں. عقیل کریم دہلی صاحب، آپ چونکہ کاروباری شخصیت ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے بھی لوگ ہیں، انہوں نے بھی پیسہ لگایا ہوا ہے، معیشت میں آپ کو ریٹرن چاہیے. آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ ایک یہ کہ کیا عثمان بزدار صاحب ہی در حقیقت پرابلم ہے، اور کیا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کا چھوٹا بھائی نہیں تھا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو سچویشن میں ہم آئے تھے تو وہ مشکل سچویشن تھی. آپ بزدار کو لگا دو، کسی کو بھی لگا دو. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت کو چلانا، ملک کو چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اتنے ہیوج ڈیفیسٹ کے بعد آپ اس ملک کو چلانے کے لیے جائیں گے تو، اور جو آپ کو نئے ڈیسیزن لینے ہیں، آپ کو الیکٹرک بڑھانی ہے، آپ کو گیس کی پرائز بڑھانی ہے، آپ کا انفلیشن نیچے نہیں آئے گا، تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اب اکنامی پہ بات کرنی چاہیے، آدمی پہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور بیٹھ کے ان سے وہ کام کروائے جائیں جو اس ملک کو صحیح راستے پہ لے جا سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پرسنل انا وغیرہ اب اس سے نکلنا پڑے گا. پھلاں اچھا نہیں ہے، پھلاں برا ہے. ارے بھائی، جو ملک کی کنڈیشن ہے اس کو چلا کے دکھا دینا بہت بڑی بات ہوگی. اگر ہم سروائیو کر گئے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں، اب یہ ہے کہ ڈیسیزن نہیں ہو رہے، اس کی وجہ سے کام رکے ہوئے، اس کے اوپر ضرور آپ بات کریں. لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑی قیامت بھی نہیں آئی ہے. اگر آپ پھر کہیں کہ پنجاب میں بزدار کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر سندھ میں پوچھو کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، سرحد میں کیوں ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں، سب سے بڑی بات ہے کہ مہنگائی نے آپ کو مارا ہوا ہے. اب مہنگائی ہو کیوں رہی ہے؟ مہنگائی ہونے کی وجوہات ہے. آپ کا روپی ڈی ویلیو ہوا، آپ کے انٹرسٹ ریٹ بڑھے، آپ کی گیس کی پرائز بڑھی، آپ کی بجلی کی پرائز بڑھی. تو اب ان ساری چیزوں پہ آپ ڈسکس کریں اور جو وجوہات ہیں اس کو دور کریں تاکہ عوام کو ریلیف ملے. یہ بزدار کو ہٹانے سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. پرابلم اپنی جگہ پہ رہے گی. جو بھی آئے گا پرابلم کم نہیں ہوگی، پرابلم بڑھے گی. تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں اس کو ہم اس طرح ٹیک اپ کر کے اس ملک کو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے. اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے ویژن چاہیے. مظہر صاحب، اس کا ذرا سیاسی ویو لیں. پنجاب کے اس کرائسس سے، یہ جو چیلنج ہے اس وقت پنجاب میں، اس سے عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت طاقتور ہو کے ایمرج کرے گی یا کمزور ہو کے نکلے گی؟ شکریہ محیط. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ عمران خان کا سب سے بنیادی، ہو سکتا ہے ہمارے ساتھی اس سے ڈس ایگری کرے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں عمران خان نے یہ حکومت لے کر سب سے بڑی سیاسی غلطی کی.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ حکومت لے کر ایبسولوٹ میجورٹی نہیں. جی میں بات تو سننے آپ میری. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2018 کا جب الیکشن ہوا ہے اس کی کمپوزیشن آپ دیکھ لیں کہ آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے کولیشن پارٹنرز کے اوپر. یعنی کولیشن پارٹنرز آپ سے نکلیں گے تو آپ کی گورنمنٹ بیٹھ جائے گی, کولیشن پارٹنرز آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ کی گورنمنٹ چلے گی. اور جب ایسی گورنمنٹس چلتی ہیں تو وہ انسٹیبل ہوتی ہیں گورنمنٹ, انسٹیبلٹی رہتی ہے, برقرار رہتی ہے وہ. اور یہی ہمیں نظر آ رہا ہے. اب پنجاب میں کیوں لیگ جو ہے وہ بارگین کرتی ہے, سندھ میں کیوں MQM بارگین کر رہی ہے, جنوبی پنجاب محاذ کیوں بارگین کرتا ہے, بلوچستان میں کیوں آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ہیں. تو ایک ڈپینڈنٹ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بولڈ ڈیسیجنز نہیں کر پاتی. اب عثمان بزدار صاحب کا کیا پرابلم تھا؟ عثمان بزدار صاحب عمران خان کی پہلی چوائس نہیں تھے. ان کی پہلی چوائس جہانگیر ترین تھے, جہانگیر ترین ڈسکوالیفائی ہو گئے. ان کی دوسری چوائس شاہ محمود قریشی نہیں, علیم خان تھے. علیم خان پہ انکوائری کھل گئی, علیم خان ڈراپ ہو گئے. پھر شاہ محمود قریشی تھے, وہ انہوں نے MPA کا الیکشن لڑا, MPA کا الیکشن ہروا دیا گیا ان کو. تو ودن گروپس جو ہے, ودن PTI جو ہے کوئی 4 گروپس تھے جس میں اتنی شدید جو ہے آپس میں کانفلکٹ تھا کہ عمران خان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ ایک ایسے آدمی کو لے کر آئیں جس کے کوئی گروپس نہ ہوں. تو انہوں نے وہ کیا وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ ضرور ہے آپ نے پولیٹیکل ڈیسیجن کیا کہ جی چونکہ اگر میں کسی بھی گروپ کا کوئی آدمی لوں گا تو دوسرے گروپ اس کے خلاف ہو جائیں گے. لیکن اس آدمی میں بیسک کوالیفیکیشنز تو ہونی چاہیے تھی. جو آدمی چیف منسٹر بن کے یہ کہے کہ ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں, اس کے بعد ایک پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آپ کیسے چلائیں گے ایک اتنی اسٹرانگ اپوزیشن کے ساتھ کہ جو کسی بھی وقت جو ہے وہ آپ نہیں. لیکن آج آ کے سارا مسئلہ کیا عثمان بزدار کی شخصیت ہے؟ اگر عثمان بزدار کی جگہ کوئی اور PTI کا لیڈر وہاں پر ہو جو اچھا بولتا ہو, آرٹیکولیٹ ہو, اچھی انگریزی بولتا ہو, اچھی اردو بولتا ہو, کاغذ سے نہ پڑھتا ہو, تو پنجاب کے مسائل حل ہو جائیں گے کیا؟ نہیں, پنجاب کے مسئلے کس لیے ہے؟ دیکھیے جہانگیر ترین یا شاہ محمود قریشی فرض کریں یہ ہوتے, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز تو آپ انڈیپینڈنٹلی لیتے ہیں نا. اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ چیف سیکرٹری جو ہے وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر ہیں. عمران خان کو ہر ہفتے یا 2 ہفتے میں آنا پڑتا ہے, کیبنٹ میں چیزیں ڈیسیجنز کرنے آنے پڑتے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب انڈیپینڈنٹلی اسٹرانگ فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں. اور ایک ایسی جگہ پہ جہاں آپ کو ایک بڑی سخت اپوزیشن کا سامنا ہو وہاں آپ کو ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر چاہیے. عثمان بزدار صاحب ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر نہیں ثابت ہو رہے. اس پہ ذرا ہارون صاحب کا بھی ویو لے لیتے ہیں. اس پہ باقی سب کا بھی ویو لے لیتے ہیں. ہارون صاحب, آپ نے تو یہ کہا کہ PMLQ کی ڈیمانڈز ہیں. عقیل کریم دیدی کا خیال تھا کہ کوئی بھی ہوتا اگر عثمان بزدار کی جگہ تو شاید مسئلوں کا حل نہیں ہوتا. لیکن فوکس کر رہے ہیں مظہر فوکس کرتے ہیں کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ پرابلم ہے اور یہ کہ عمران خان کو حکومت بھی نہیں لینی چاہیے تھی. گستاخی امام مظہر صاحب کو شاید بعض چیزوں کا ممکن ہے علم نہ ہو. دیکھیں یہ طے کیا گیا تھا کہ پنجاب کا چیف منسٹر ایک ایسا شخص ہوگا جو مرکز سے جو ہدایات لے کے کام کرے. یہ تھیوری تھی, اس کی ڈسکشن ہوئی لمبی چوڑی. میں معلومات کے بنیاد پہ کہہ رہا ہوں, یہ کانسیپٹ ہے. میں نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا ہے, یہ میں نے کہیں سے سنا نہیں ہے, مجھے معلوم ہے. مجھے جو لوگ اس ڈسکشن میں شریک تھے انہوں نے بتایا. ٹھیک ہے, گزارہ یہ ہے کہ عثمان بزدار کی بجائے کوئی کمپیٹنٹ آدمی بھی ہوتا. اول تو یہ عجیب بات ہے کہ انکمپیٹنٹ بورچی آپ رکھتے نہیں ہیں, ڈرائیور نہیں رکھتے, لیکن وزیر اعلیٰ نالائق رکھنا چاہیے. یہ عجیب و غریب تھیوری. کوئی دوسرا آدمی ہوتا پھر بھی مسائل ہوتے. آپ نے خود یہ کہا نا کہ کانسیپٹ یہ تھا, تصور یہ تھا کہ مرکز سے چلایا جائے, جو مکانہ تصور ہے. اچھا نہیں, لیکن تو مظہر صاحب نے تو ایک اور ہی بات کر دی نا. وہ تو کہتے ہیں کہ ایک بنیادی پرابلم یہ ہے اس حکومت کے ساتھ, چونکہ اس حکومت کا سیاسی ڈھانچہ الیکٹورل سپورٹ جو ہے نیشنل اسمبلی میں وہ کمزور ہے. میں اس سے عمران خان کو حکومت لینی, میں اسے ایگری کرتا ہوں. عمران خان الیکشن سے بہت پہلے یہ جنگ ہار چکے تھے. جب انہوں نے ٹکٹ دوسروں کے حوالے کر دیا اور لوگ ٹکٹ دیں گے تو اس کے بعد کون سی وزارت عظمیٰ اور کون سا اقتدار. اقتدار وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس اختیار ہو. ان کا تو چندری گر اور جناب وہ فیروز خان نون اور چودھری محمد علی جتنا اختیار بھی ان کا تو نہیں ہے. انہوں نے تو خود اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دیا. جب آدمی خود کو حالات, ایک تو یہ پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے,
اس میں درجہ بدرجہ اوپر سرپرست ہوتے ہیں. یہ کوئی یہاں کوئی انصاف کا نظام یہ پیٹرنیج کی سوسائٹی ہے ارشاد عارف صاحب. تو پھر مظہر جو کہتے ہیں کہ عمران خان نے غلطی یہ کی کہ ان کو حکومت ہی نہیں لینی چاہیے تھی, اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. نہیں, مظہر صاحب بادشاہ آدمی ہیں. انہوں نے وہ ایک حافظ جی سے پوچھا گیا کہ حافظ جی حلوہ کھاؤ گے, تو انہوں نے جو جواب دیا تھا وہی جواب میرا ہے کہ عمران خان نے اتنے سارے پاپڑ اس لیے بیلے تھے کہ حکومت نہ لیں اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, اور اس عمر میں اپوزیشن میں بیٹھ جائیں جس کے بعد اگلی پتہ نہیں ٹرم ملتی ہے نہیں ملتی, الیکشن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو وہ انہوں نے حکومت لینی تھی, حکومت لینے کے لیے سارے کمپرومائزز کیے تھے. یہ اور بات کہ ان کا تو خیال تھا کہ میں 2/3 میجارٹی لے کے آ رہا ہوں, وہ نہیں بنی. اس میں جو چیز وہ کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کی, جو ہارون سے بات کر رہے ہیں میں ان سے اتفاق کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا, ان کی شخصیت یہ تھی کہ جی وہ کسی آدمی سے خائف نہیں ہوتے, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ فلاں آدمی جو ہے میری جگہ لے سکتا ہے. تو اس لیے ان کا جو ٹیم ہونی چاہیے تھی یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہونا چاہیے تھا, ایک مضبوط آدمی ہونا چاہیے تھا جس کو ایڈمنسٹریٹو تجربہ ہوتا, جس کو پنجاب کے سیاسی معاملات پر جن کی گرفت مضبوط ہوتی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. عثمان بزدار صاحب بھلے آدمی ہیں, اچھے آدمی ہیں, لیکن ایک آدمی جو لاہور میں آ کے یہ کہے کہ میں آن جاب ٹریننگ کر رہا ہوں یا مجھے تو ابھی لاہور کے راستوں کا بھی علم نہیں ہے, تو وہ اتنے بڑے صوبے کو نہیں چلا سکتا. جہاں شہباز شریف صاحب آپ اس سے اتفاق کریں یا نہیں کریں, لیکن ایک ڈائنامک پرسنالٹی کے طور پر ان کا تصور تھا یا تاثر تھا, جو میڈیا نے بنایا تھا یا تھا, یہ بحث ہو سکتی ہے. تو وہاں ایک کمزور آدمی جو مظہر عباس صاحب, سوال آپ کی طرف واپس آ جاتا ہے. آپ نے یہ جو تھیوری دی ہے کہ عمران خان کو حکومت لینی ہی نہیں چاہیے تھی, دوسری طرف سے جواب ایک ظاہر ہے وہ انہوں نے ساری سٹرگل اس لیے کی کہ وزیر اعظم بن کے وہ نیشن کو اسٹیئر کریں, اور شاید یہی ان کی اپرچونٹی تھی, اس کے بعد ان کو حکومت نہ ملتی. لیکن اب اگر انہیں نو کانفیڈنس ووٹ کا یا اس طرح کا مقابلہ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو حکومت چھوڑ دینی چاہیے؟ از دس آپ کے خیال میں یہ سلوشن ہے, مطلب یہ کوئی وے فارورڈ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں معید, 1988 میں بے نظیر بھٹو کو بھی یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ ایسی گورنمنٹ لینے سے کوئی فائدہ نہیں جو کمپرومائز گورنمنٹ ہو, جس میں آپ کو کمپرومائز کرنا ہو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 18 مہینے میں بے نظیر بھٹو کو فارغ کر دیا گیا. 89 میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ان کے خلاف لائی گئی, لیکن وہ ناکام ہو گئی, لیکن اس کے بعد وہ فارغ ہو گئیں. تو جب آپ ویک کولیشن میں جاتے ہیں, اگر عمران خان, میں پھر بھی اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں, اگر عمران خان وہ گورنمنٹ نہیں, اس وقت گورنمنٹ نہیں بناتے, تو کوئی بھی گورنمنٹ بنتی وہ 1 سال کے لیے 1 سال تک سسٹین نہیں کر سکتی تھی. اور پھر عمران خان 2/3 میجورٹی سے آنے کے امکانات موجود تھے عمران خان کے. لیکن جب آپ نے یہ گورنمنٹ کی, اتنا بڑا کمپرومائز, دوبارہ الیکشن ہوتے پہ کمپرومائز کرتے رہنے, کیوں نہیں ہوتے؟ اتنی میسو آپ کو پبلک سپورٹ حاصل تھی اس میں. دیکھیے نا پھر اب اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے. آپ کو بیوروکریسی پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو پولیس ریفارمز پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو سول سروس ریفارمز پہ کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, آپ کو ہر دوسری چیز پہ کمپرومائز کرنا ہے. اور ایک ایسا جو ہے گینگ آپ کے گرد آ گیا ہے کہ جو گینگ پچھلی ساری گورنمنٹس کا حصہ رہا ہے. یہ غلطیاں ہوتی ہیں پھر, اور یہی وجہ ہے. اور یہ میں اپنی معلومات, ہارون صاحب کی معلومات ظاہر ہے ان مجھ سے زیادہ قریب ہوں گے, لیکن میری اپنی معلومات یہ ہے کہ عثمان بزدار واز ناٹ دی فرسٹ چوائس. عثمان بزدار بہت بات کی چوائس. مجھے ایک بریک لینی ہے. مظہر بہت ہی دلچسپ آرگومنٹ دیا ہے مظہر عباس صاحب نے. مظہر عباس صاحب کا آرگومنٹ دلچسپ بھی ہے, پرووکیٹو بھی ہے, لوگ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن آرگومنٹ کی بنیاد یہ ہے کہ پالیٹکس ایک چیس کے گیم کی طرح ہوتی ہے, ایک شطرنج کی ایک بازی ہوتی ہے. اگر عمران خان صاحب ایک ویک گورنمنٹ نہ بناتے تو گورنمنٹ جو بھی بناتا اس کی گورنمنٹ چلنی نہیں تھی. وہ حکومت اگر 10-12 مہینے کے بعد کولیپس کرتی تو عمران خان صاحب کو ایک مضبوط حکومت بنانے کا موقع ملتا. اس وقت ان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ان کی حکومت سٹرونگ نہیں ہے, وہ سٹرونگ فیصلے جو ہیں وہ نہیں کر پاتے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے بات یہاں تک پہنچی کہ مظہر عباس صاحب کے جو بہت ہی جہاندیدہ پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ کالمنسٹ ہیں, پاکستان کی تاریخ کے ایک طرح سے مورخ ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ جو چیس گیم ہے پالیٹکس کی, اس میں غلطی یہ ہو گئی کہ اگست 2018 میں جب ان کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے
تو انہیں ایلائز کی مدد سے ایک کمزور حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، بیکاز وہ اکانومی کے بہت برے حالات ہیں. ان کو مضبوط ڈیسیجن میکنگ کرنے کے لیے سخت فیصلے کرنے تھے، اور سخت فیصلوں کے لیے ان کو ایک الیکٹورل سپورٹ کی ضرورت تھی. اگر وہ حکومت نہ بناتے، میں اسی پہ سب کے کامنٹس دیتا ہوں. اور ناظرین، بنیادی یہ ہے کہ اگر نہ بناتے تو اسٹرانگ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے بعد لا سکتے تھے، کیونکہ کوئی بھی حکومت عمران خان کے بغیر بنتی، ان کی جماعت کے بغیر بنتی، تو وہ اس نے 10 11 12 ماہ سے چلنا نہیں تھا، پھر نئے انتخابات ہونے تھے. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. سب کوئکلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے یہ مظہر؟ جناب والا بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یعنی اصولی طور پہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ 100% صحیح ہے، مگر انسان کی افتاد تباہی اس کی تقدیر ہوتی ہے. جو وہ قائد اعظم محمد علی جناح نہیں ہیں، وہ کمزوریاں پالنے والے آدمی ہیں، کمزوریوں سے لڑنے والے آدمی نہیں ہیں. میں ان کی رگ رگ سے واقف. ارشاد عارف صاحب، آپ میرے خیال ہے اکیلے رہ گئے اس میں. یہ 3 اس وقت ہمارے ساتھ پارٹیسپینٹس پینلسٹ ہیں، جن میں سے 2 کی پوزیشن یہ ہے کہ عمران خان کو حکومت نہیں بنانی چاہیے تھی، کیونکہ معاملات خراب ہی ہوتے جائیں گے، اور انہیں چاہیے تھا کہ وہ چیس کی گیم کی طرح ویٹ کرتے ہیں اپنے ٹائم کا. دیکھیے، یہ بالکل آرگومنٹ ہو سکتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کو کٹا پھٹا پاکستان نہیں لینا چاہیے تھا، مزید انتظار کرنا چاہیے تھا. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ فرض کیے بیٹھے ہیں کہ اس سال عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی ہے، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے، اور پھر ہم وہ ساری غلطیاں یا کمزوریاں گنوانا شروع کرتے ہیں. اگر عمران خان اسی ٹیم کے ساتھ اسی طرح کے حالات میں 5 سال پورے کر لیتے ہیں، اور اگلے 6 مہینے کے بعد حالات اکانومی کے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات جو انہوں نے غلطیاں کی ان پر قابو پا لیتے ہیں، تو پھر ہمارا تجزیہ کیا ہوگا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا یا صحیح فیصلہ کیا. میرا خیال ہے ہمیں ابھی وقت دینا چاہیے. اور تمام تر کمزوریوں کے باوجود دیکھیں، جو کچھ تجربہ کار حکومتوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پورے 5 سال گزارنے کے بعد، اگر ہم 16 ماہ میں یہ تجزیہ کر لیں کہ چونکہ یہ سارا کچھ فلاپ ہو گیا، ناکام ہو گیا، تو میرا خیال یہ زیادتی ہوگی عمران خان کے ساتھ بھی، ملک کے ساتھ بھی. ہاں، کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہو رہی ہیں. بزدار صاحب کی صورت میں بزدار کی اہمیت یہ ہے کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں. جو پنجاب ہے وہی پاکستان گنا جاتا ہے، 60% آبادی کا صوبہ ہے، اور یہاں کی گورننس. ذرا رک جائیں ارشاد عارف صاحب، ذرا رک جائیں اس آرگومنٹ کو، ذرا رکیے اس سے ڈائگریس نہیں کرتے. اسی چیز کو لوہا گرم ہے، اسی چیز کے اوپر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. مظہر عباس صاحب، ارشاد عارف صاحب نے ایک بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ پریزنٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پھر تو 14 اگست 1947 کو یہ موتھ ایٹن، ٹرنکیٹڈ، ٹوٹا پھوٹا پاکستان ود ڈویژن آف پنجاب اینڈ بنگال قائد اعظم محمد علی جناح کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی سرکمسٹانسز ہیں اس کو لے کر ہم چلیں گے، پاکستانی نیشن جو ہے اس کو کھڑا کریں گے، اور ایک نیشن کھڑی ہو ہی گئی ہے، کیونکہ مشکلات اس میں بہت ہیں، ابھی بھی ہیں. اسی طرح عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ یہی ایک اپرچونٹی ہے، مجھے اس سارے ڈھانچے کو اب سپورٹ دینی ہے، اور وہ انتہائی مشکل سیٹ آف سرکمسٹانسز میں جہاں وہ لیفٹ رائٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہر طرف سے بلیک میل ہو رہے ہیں، ہر طرف کا جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے وہ ان کو بلیک میل کر رہا ہے، لیکن وہ گتھی کو سلجھا کے آگے جانا چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات جو ارشاد عارف صاحب نے کہی کہ جن حکومتوں کو تجربہ کار کہا گیا، جیسے نواز شریف اور اسحاق ڈار کی حکومت تھی، اس نے تو بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا. وہ تو $20-22 بلین کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے، وہ تو انفلیشن چھوڑ کے چلے گئے، بیڑا غرق کر گئے. تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ 16 مہینے میں عمران خان کو ہم کیوں نیگیٹیولی ویو کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو نیگیٹیولی بات ہی نہیں کر رہا. میرا تو پہلے دن سے آرگومنٹ یہی ہے. 2018 کے الیکشن کے بعد جب گورنمنٹس کس طرح بنائی گئیں، مجھے پتہ ہے، میں سندھ کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ کس طریقے سے سندھ میں الیکشنز ہوئے ہیں اور کس طریقے سے چیزیں توڑی گئی ہیں، کس طرح جماعتیں بنائی گئی ہیں، گروپس بنائے گئے ہیں، ان کی سیٹ ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے. اسی طرح آپ اور جگہ اٹھا لیں، یہ سارے گروپس آپ اٹھا لیں، یہ سارے گروپس یکجا کیے گئے نا. یہ بالکل نہیں، یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ عمران خان اس کرائسس سے نکل جائے. اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کی حکومت 16 مہینے میں جو ہے ڈی اسٹیبلائز ہونی چاہیے. میں تو اس کا اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں کہ عمران خان کی حکومت کو پورے 5 سال ملنے چاہیے. لیکن یہ کمپرومائز گورنمنٹ ہے، انہیں کمپرومائز کرنے پڑ رہے ہیں. انہیں وہ جت کو یو ٹرنز آپ وہ کہتے رہیں، لیکن انہیں بڑے بڑے ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے عمران خان کے کیا آرگومنٹ ہوا کرتے تھے کہ جی یہ رشوت کا ایک ذریعہ ہے. آج انہیں ڈیولپمنٹ فنڈز دینے پڑ رہے ہیں، مجبور ہیں انہیں.
انہیں وہ ساری چیزیں دینی پڑ رہی ہیں, انہیں کیبنٹ میں ریشفل کرنا پڑ رہا ہے. لیکن پالیٹکس میں تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا, پالیٹکس کمپرومائز کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ کمپرومائز پالیٹکس میں کمپرومائز کرنا اور سرنڈر کرنا دونوں میں فرق ہے. دوسری بات جو بیسک آرگومنٹ ارشاد عارف صاحب نے کی, وہ زمانہ بہت قائد اعظم والا زمانہ بہت مختلف تھا, وہ سرکمسٹانسز بہت مختلف تھی, لیکن قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد 48 سے 71 تک کا کرائسس کیوں کھڑا ہوا؟ اور اس لیے کہ آپ بنگالیوں کو حکومت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ کو پتا تھا میجورٹی پروونس ہے بنگال, ان کا رائٹ بنتا تھا, پہلے دن سے رائٹ بنتا تھا اس ملک میں حکومت کرنے کا. کیوں نہیں دی گئی؟ کیوں ان کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی؟ وہ تو ایک الگ ایشو ہے. کیوں الٹیمیٹلی ان کو فیصلہ نہیں, الگ ایشو نہیں ہے یہ, الگ ایشو نہیں ہے یہ, بنیادی ایشو ہے. وہ تو اس وقت تو ڈیبیٹ یہ ہے ارشاد عارف صاحب کہ عمران خان کو نمبر پورے نہیں تھے, وہ جو فیصلے مضبوط کرنا چاہتے ہیں وہ فیصلے مضبوط نہیں کر پا رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچا کے اکانومی کو آگے لے جائیں. ہارون صاحب دیکھیں, اگر عمران خان صاحب جو ہیں فیصلے تو درست کر رہے ہیں, مطلب جہاں تک ایکسپورٹس کو بڑھانا, امپورٹس کو کنٹرول کرنا, اکانومی کو سپورٹ کرنا, ٹیکس کو بڑھانا, ٹیکس بیس کو بڑھانا, اگر ان چیزوں سے کامیابی ہو جاتی ہے اور 1 سال کے اندر وہ سروائیو کر جائیں اور 1 سال 9 مہینے میں اس کے ریزلٹس آنے لگ جائیں, انٹرسٹ ریٹ نیچے, جیسے انٹرسٹ ریٹ اگر 2 پوائنٹ نیچے آ جاتا ہے, اکانومی میں جان پڑ جائے گی, امید آ جائے گی, اسٹاک مارکیٹ بجائے ارشاد اکانومی میں کچھ فیصلے انہوں نے درست کیے ہیں, تو پھر اور یہ بالکل ایک منٹ, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح آرگومنٹ ہے کہ بہت ملبہ چھوڑ کر گئے تھے, بہت کرپشن ہوئی تھی, سول ادارے پہلے ہی کوئی مضبوط نہیں تھے, مزاج ہی نہیں ہے مسلم بر صغیر کا ادارے بنانے کا, اور جو تھے انہیں وہ تباہ کر گئے. یہاں تک بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب کو نہ سیاست کی سمجھ ہے, نہ اکانومی کی سمجھ ہے. یہ کیوں کہتے ہیں کہ سیاست کی سمجھ نہیں؟ کوئی ایویڈنس؟ آپ جانتے ہیں اس میں کیا ایویڈنس کیا ہے اس میں دلائل دینے کی؟ یہ بزدار اس کی دلیل ہے, یہ فیاض الحسن اس کی دلیل ہے, یہ فردوس عاشق کمان اس کی دلیل ہے, اسد عمر کو لگانا اور ہٹانا اس کی دلیل ہے, بے شمار یو ٹرن ہے, کبھی ایک فیصلہ کرتے ہیں کبھی دوسرا کرتے ہیں. وہ ٹیپ دیکھیے, گزارے یہ ہے, انہوں نے کہا کیا تھا, انہوں نے کہا یہ تھا, میری تو سنیں, یہ فرسودہ گلا سڑا جو نظام ہے میں اسے تبدیل کروں گا. رتی برابر آغاز ہوا ہے عدلیہ میں اصلاحات کا, پولیس میں ہوا ہے, سول سروس میں ہوا ہے, کسی جگہ لوگوں کو حضور والا. اگر قائد اعظم میں ارشاد عارف صاحب سے اگری نہیں کرتا, وہ بالکل ایک دوسرا معاملہ ہے. وہ جانتے تھے ان کا وقت آخر آ پہنچا ہے, اور ایک آزاد ملک حاصل کرنے کا یہ موقع اگر کھو دیا گیا تو مسلم بر صغیر کی حالت وہی ہوگی جو آج انڈین اور کشمیری مسلمانوں کی ہے. نہیں تو پھر قائد اعظم عمران خان صاحب ٹیمپٹیشن ریزسٹ کر سکتے ہی نہیں دیکھیں اقتدار کی. اگر وہ ریزسٹ کر لیتے اور ری الیکشن ہوتے تو زیادہ. ایک سیکنڈ دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح تو میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ ایشیا میں جو پولیٹیکل کیریکٹر کے لیڈر پیدا ہوئے ہیں اس میں وہ بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ اور بہت ہی شارپ تھے, اور عمران خان کو ہمیں ان کے ساتھ پہلے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. کوئی کمپیریزن ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن 1940 سے لے کے 1946-47 کے درمیان قائد اعظم نے بھی یہ تاثر تو ضرور دیا نا کہ مسلمانان ہند میں کوئی مطلب ایک مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور ہے. در حقیقت ایک سوشو اکنامک سٹرگل تھی, اور وہ بالکل بھی مسلمانوں کے کوئی کلچرل پروٹیکشن کے لیے ایک الگ ملک نہیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے. ورنہ پھر اگر یہاں ان کی تقریروں کا مجموعہ ہوتا تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا. ان کا تو بنیادی آرگومنٹ ہی یہ ہے کہ ہمارا تو فن موسیقی الگ ہے, فن تعمیر الگ ہے, ہمارے ہیروز الگ ہیں, ہم ہر اعتبار سے کم ہے. یہی ان کے بنیادی. پھر 1946 دسمبر میں کیبنٹ مشن پلان کو وہ کیوں ایکسپٹ کرتے, جس کے نتیجے میں پاکستان کی مسلمان 60% سے زیادہ والا یہ ان کی سیاسی عظمت کی دلیل ہے. وہ جانتے تھے کہ اس کے اندر سے پاکستان دونوں میں سے ایک چیز. اچھا, قائد اعظم کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. بنیادی طور پہ ہم جہاں پھنسے ہیں, اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پاکستانی پالیٹکس کا, کہ پالیٹکس میں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. دیکھیں, کمپرومائز بھی کرنا ہوتا ہے. میں کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہوں کہ وہ اقتدار نہ لیتے, 1 سال کے بعد حالات مزید خراب ہونے تھے یا بہتر ہو جانے تھے. ایک کمزور گورنمنٹ جو آتی اور وہ ان لوگوں کی آتی جن کو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حالات خراب کر کے گئے تھے, ان کو 1 سال مزید مل جاتا, اور وہ سزائیں بھی بھگت چکے تھے, وہ دیکھ بھی چکے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے,
تو اس کے بعد وہ حالات مزید خراب کر کے جاتے تو وہ 2/3 میجارٹی حکومت آگے کیسے ان کو سنبھال لیتی، مزید جو خراب ہوئے. ایک بات. دوسرا جو 2/3 میجارٹی اگر گورنمنٹ ہے عمران خان کی تو کیا اس کو پھر یہ مافیاز بلیک میل نہ کرتے، پوری کوشش کرتے. یہ جو تاجروں نے جو کچھ کیا ہے، جو بیوروکریسی کر رہی ہے، جو ان کے اتحادی کر رہے ہیں، یہ اتحادی نہ کرتے نا. صرف یہ فرق پڑنا تھا کہ اتحادی نہ ہوتے، باقی مافیاز تو موجود ہوتے تو حالات مزید خراب ہوتے. اور وہ ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے انہیں یہی صورتحال درپیش ہوتی جو آج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ ان کا غلط نہیں تھا. آگے جو بڑھنا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ٹیم میں تبدیلیاں کریں. عمران خان صاحب اپنی جو وعدوں کی لسٹ ہے اس کو دوبارہ دیکھیں اور اس میں سے جن پر وہ بہت زیادہ کمپرومائز کر چکے ہیں یا بہت زیادہ یو ٹرن لے چکے ہیں ان پر وہ نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ کیا عوام کے ساتھ، اپنے مخلص کارکنوں کے ساتھ جو ہے وہ کہیں بے وفائی تو نہیں کر بیٹھے. یہ ہے آگے چلنے کا طریقہ کار. مظہر عباس، چونکہ یہ آگ آپ نے لگائی ہے، مظہر عباس صاحب یہ شوشہ آپ نے چھوڑا ہے، آپ اس ڈیبیٹ میں آئیڈیلسٹ ہیں، تھیوریٹیکل آئیڈیلسٹ ہیں، یا آپ ایک حقیقت پسندانہ اس میں اپروچ رکھتے ہیں؟ کیونکہ شاہد عارف صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ریال پولیٹک کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں معید، بالکل سیدھی سی چیز ہے. دیکھیں بیساکھیوں کے سہارے کوئی حکومت جو ہے وہ بہت اسموتھلی اپنی ریفارمز نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہیں. اگر آپ 1 سال بعد بھی بہت خراب ہو جاتی حالت، 15 مہینے بعد بہت خراب ہو جاتی حالت، لیکن اگر آپ 2/3 میجورٹی سے آتے تو آپ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن، اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، اسٹرانگ اکنامک ریفارمز کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، اسٹرانگ سول ریفارمز کرنے کی پوزیشن میں ہوتے. آپ کی میجورٹی ہوتی تو آپ پنجاب کے اندر آپ کو عثمان بزدار نہیں لانا پڑتا، پھر آپ کو ایک اسٹرانگ ایڈمنسٹریٹر لا کے آپ پنجاب میں پھر پولیٹیکل ریفارمز کرنے کی پوزیشن میں ہوتے. ابھی آپ دیکھ لیجئے گا فرق، یہ 2021 میں جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے، آپ دیکھ لیجئے گا سینٹ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کی میجورٹی آ جائے گی تو آپ کو لیجسلیشن اسموتھ نظر آئے گی. تو یہی اصل پرابلم ہے. اب کیا ہے، آپ پنجاب میں پی ایم ایل کیو کے بغیر چل نہیں سکتے. آپ لاکھ عثمان بزدار کو چلاتے رہیں لیکن پی ایم ایل کیو کے سہارے ہی آپ کو چلنا پڑے گا. بلوچستان میں آپ کو 2018 سے پہلے ایک انوائرمنٹ بنا کے دی گئی، ورنہ آپ بلوچستان میں وہ چیزیں نہیں کر سکتے اس وقت بھی صورتحال. تو چیز یہ ہے کہ آپ چلتے رہیں، 5 سال بھلے پورے کر لیں لیکن سہارا آپ کو دوسرے ہی دیں گے، آپ اپنے بلبوتے پہ نہیں چل پائیں گے. ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک لینی ہے. یہاں پہ کم از کم ایک بات تو کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو بچا کے چلنا ہے، بچا کے ہی فیصلے کرنے ہیں اور انہی فیصلوں سے صورتحال کو اس طرح سے بدلنا ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہو سکے. کرنا کیا ہے عمران خان کی حکومت کو؟ آفٹر بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین یہاں تک تو بات بہت ہو گئی کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے ان کی حکومت کی بنیادی کمزوری ہے جو پرفارمنس کے ساتھ جڑی ہے. لوگ پرفارمنس کی تو بات کرتے ہیں لیکن در حقیقت حکومت کے پاس وہ پولیٹیکل کیپٹل نہیں ہے سینٹر کے اندر پنجاب میں جو سخت فیصلے کرنے کے لیے، مضبوط فیصلے کرنے کے لیے، مشکل فیصلے کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو ڈھانچے کو ریفارم کرنا ہے لیکن ریفارم کرنے کے لیے جو سیاسی طاقت ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے. تو حکومت کا پھر وے فارورڈ ہے کیا؟ ذرا ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم سب کا کیا ویو ہے. آپ کا ہارون صاحب سے بات شروع. ہارون صاحب آپ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان کو سیاسی تجربہ نہیں ہے لیکن آپ تو جو فہم ہی نہیں ہے، فہم نہیں، آپ کہتے ہیں فہم نہیں ہے، مظہر عباس کہتے ہیں ان کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، ارشاد عارف کہتے ہیں کہ ان کو لینی چاہیے تھی، ان کو اب یہ ریفارم کرنی چاہیے. کہیں ایسا تو لیکن آپ اور میں تو گھر چلے جاتے ہیں، ہم سب تو گھر چلے جاتے ہیں. حکومت کا پریشر تو ہمارے دماغ پہ ہے نہیں، ہم تو رات کو سو جاتے ہیں. عمران خان کا تو دن شروع ہوتا ہے اس پریشر سے، رات ختم ہوتی ہے اس پریشر سے، سارا دن اسی پریشر میں گزرتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری طرح کے سینکڑوں لوگ اپنے سلوشنز بتا رہے ہیں لیکن در حقیقت کوئی صحیح سلوشن ہمارے پاس بھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. سلوشن تو ہمیشہ ہوتا ہے نا. دیکھیے سوال یہ ہے کہ عمران خان آپ کے خیال سے کیا عمران خان کرے کہ یہ صورتحال؟ میں عرض کرتا ہوں بعد میں.
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ سلوشن یہ ہے کہ 100% مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو 10% ہو 15%، کہیں بگننگ تو ہو، وہ تو اس کی صلاحیت 60% مسئلے کو حل کرنے دیکھیے پہلی بات یہ ہے، میں اپنی پوزیشن واضح کر دوں، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں اس کو اٹھا کے پھینک دیں اور نئی حکومت ان کرپٹ لوگوں کی آ جائے اور پھر وہی ساری خرابیاں شروع ہو جائیں، مگر کہیں سے وہ بگننگ تو کریں بھائی، وہ ٹیم اپنے ٹھیک منتخب کر لیں، یہ ہوگی بگننگ، صحیح لوگوں سے مشورہ کریں۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کا جی چاہتا ہے فیاض الحسن چوہان سے ملنے جائیں وزیر اطلاعات کے؟ آپ کا جی چاہتا ہے؟ مجھے وہ کہے تو میں چھپ جاؤں گا یا دوسرے شہر چلا جاؤں گا اگر میری مجبوری ہو۔ بھائی آپ حکومتیں لوگوں کے ذریعے چلائی جاتی ہیں نا۔ ہاں، ایف بی آر کے چیئرمین جو پہلا لگایا تھا، ساری دنیا نے کہا آپ نے ٹیم چیئرمین منتخب نہیں کیا، وہ بضد رہے۔ دوسری طرف آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپوننٹس بہت سخت زبان استعمال کرتے ہوں تو آپ کو بھی ایسا ہی انفارمیشن منسٹر یہ لانا پڑے گا، اسپوکس مین، جو انہی کی طرح کی زبان میں ان سے میں اس سے زیادہ احمق آدمی کسی کو نہیں سمجھتا جسے کوئی گالیاں دے رہا اور جواب میں وہ بھی گالیاں بکنے لگے۔ یہ تو ان کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک ہے جو میڈیا سیل بنایا۔ ان کے حامی اخبار نویسوں کو یاد رکھیے، ان کے حامی اخبار نویسوں کو جب کبھی وہ اختلاف کرتے ہیں، جو پکے حامی ہیں ان کو بھی گالیاں دیتا ہے ان کا میڈیا۔ آپ کا آرگومنٹ ہے کہ جو پلیسمنٹ آف مین ہے، جو لوگوں کی پلیسمنٹ کی ہے، یہ ان کا دیکھیے انہوں نے شوکت خانم چلایا نا جی، انہوں نے نمل کالج چلایا نا، ایکسیلنٹ چلایا نا، لیکن پالیٹکس اس سے بہت مشکل ہے۔ نہیں بالکل مختلف ہے۔ تو اس میں بنیادی غلطی کیا ہوئی؟ مشیر ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی وہ مشیر کون ہے جو خوش آمد کرتے ہیں دن رات؟ اور یہ شیخ رشید کو قابل اعتماد آدمی ہے۔ آپ کا جو ڈائگنوسس ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی پلیسمنٹ، جو کام ہمیں نہیں آتا ڈاکٹر صاحب، ہم کس سے مدد لیتے ہیں؟ جو جانتا ہو۔ ارشاد علیہ صاحب، ہارون صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ عمران خان کی انسان فہمی، آدمی فہمی یا آدمی شناسی نہیں ہے، مردم شناسی نہیں ہے، اور انہوں نے صحیح لوگ فور صحیح جاب کے لیے صحیح بندہ نہیں لگایا ہوا۔ یہ بیسکلی ان کی جو پلیسمنٹ آف مین ہے، جو پلیسمنٹ آف ہیومن ریسورس ہے، جو ٹیم سلیکشن ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بنیادی ایشو ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہارون صاحب سے معذرت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، 1,68,00,000 ووٹ لینے والا شخص جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی فہم سے بالکل فارغ ہے اور بالکل وہ ہے۔ غلطیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں سب کچھ موجود ہے۔ دیکھیں یہ تازہ تجربہ جو پنجاب میں ہوا ہے کہ ایک بیوروکریسی کی ایسی ٹیم لائے گی جس پر ابھی تک کوئی بڑا اعتراض نہیں ہوا، یعنی چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے تک جو لوگ اے سی تک لگے ہیں، لوگوں نے کہا کہ جی ہاں بہترین ٹیم لائی گئی ہے۔ پارلیمانی نظام میں جس سسٹم میں، کانسٹیچوئنسی سسٹم میں یہی فیاض چوہان، شیخ رشید اور ایسے ہی لوگوں نے آنا ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ کمپرومائز، 2/3 میجارٹی میں بھی تو یہی لوگ ہوں گے نا۔ یہ وہ کوئی فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ پہلے تو معاشرے کی جو کام علماء کا، سیاستدانوں کا، صحافیوں کا تھا کہ اخلاقی تربیت، وہ تو ہم نے کی نہیں ہے۔ جس طرح کا معاشرہ ہے، جس طرح کا دودھ ہے، اسی طرح کا مکھن آئے گا نا۔ ہم مکھن کو پر اعتراض کر رہے ہیں، دودھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے ہمیں کہ دودھ کس قسم کا ہم نے یہاں جمایا تھا۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید کامیاب کوشش ہو سکتی ہے کہ ایک اچھی بیوروکریسی کے ذریعے معاملات کو، کیونکہ انتظامی معاملات زیادہ بگاڑ کا شکار ہیں، اگر اس سے کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کے پر جو اعتراضات ہیں ان میں کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ بیوروکریسی رزلٹ دیتی ہے یا نہیں دیتی، یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود رہے گا۔ ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پہ اتفاقیہ بزدار صاحب سے ملاقات ہو گئی، تو آٹے کے بحران پہ ہی میں نے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا، اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، آپ کریں نہ کریں، کہ یہ چودھری پرویز الہی کے دور میں بھی ایک بحران آیا تھا، ایک جناب پیپلز پارٹی کا جو دور تھا اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کے دور میں، اور شہباز شریف صاحب کی دوسری حکومت کے دور میں بھی آیا تھا، اور یہ بحران چلا تھا تقریباً 1 مہینہ۔ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے 3 دن میں، آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں کوئی ایسا شہر قصبہ نہیں ہے جہاں گورنمنٹ ریٹ پر آٹا دستیاب نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ جو بحران پیدا ہوا یہ بھی آپ کی بیوروکریسی کی، آپ کی حکومت کی نالائکی ہے، نااہلی ہے، یہ بحران پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔
میں نے انہیں تجویز کیا کہ آپ ہر سال جو بحران ہوتا ہے، جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے گندم کی قیمت بڑھا دی تھی، اگلے جو 4 سال حکومت کے گزرے تھے اس میں کوئی بحران نہیں ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں وافر مقدار میں گندم موجود تھی اور ذخیرہ اندوز جو تھے اور گراں فروش فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو آپ اس پر توجہ دیں اور وفاقی حکومت سے کہیں کہ جو سپورٹ پرائس ہے وہ بڑھائے، کم از کم 1500 پر 40 کلو گرام ہونی چاہیے۔ دوسرا میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے کہنے لگے جی فلاں جگہ پہ میں نے لوگوں کو نکالا ہے۔ میں نے کہا لاہور میں بھی جمعرات کے دن کئی مقامات پر آٹا دستیاب نہیں تھا، لیکن لاہور میں آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی بیوروکریسی کے خلاف کہ یہاں کیسے ہو گیا تھا جہاں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں چیف سیکرٹری۔ کیا کہنے لگے؟ تو انہوں نے کہا کہ فوری طور پر اپنی سیکرٹری سے کہا کہ بالکل اس پہ انکوائری کریں کہ یہاں لاہور میں کیوں بحران پیدا ہوا ہے۔ دیکھیں اگر حکومت مسئلہ آتا ہے اور فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ بحران شدید ہوتا رہے تو پھر ہمارے لیے ایک بات انہوں نے اور کی جو ترین صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں سندھ میں یہ بحران کیسے، صرف ایک سیکنڈ، سندھ میں بحران یہ ہوا کہ 4 لاکھ ٹن گندم ان کو 2 مہینے پہلے دی گئی، انہوں نے صرف 1 لاکھ ٹن گندم اٹھائی ہے جو وفاق نے دی تھی، اور اپنی گندم انہوں نے خریدی نہیں تھی، تو وہ بوجھ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو میرے خیال اس حوالے سے بھی ہمیں کچھ غور کرنا چاہیے۔ مظہر صاحب، ارشاد عارف صاحب کا بنیادی آرگومنٹ کی جو تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت مسئلوں کا حل نکالتی ہے، لیکن شاید میڈیا کے اندر چونکہ حکومت دشمنی نیچرلی اتنی ہوتی ہے، کچھ اس حکومت کے زیادہ خلاف ہیں، تو وہ جو کرائسس ختم بھی ہو جاتا ہے اسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ حکومت کی پازیٹیو سائڈ پہ میڈیا بات کرنے کو تیار نہیں۔ یہ حکومت کا ویو بھی یہی ہے ویسے اسلام آباد میں۔ مظہر دیکھیے، یہی حکومت جب اپوزیشن میں تھی پھر کیا ویو تھا ان کا؟ اس وقت بھی اس وقت کی حکومت کے خلاف یہ بڑا نیگیٹو ویو تھا ان کا حکومت کا۔ حکومت کے تو ایڈورسریز ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ اور میڈیا ایڈورسریز ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ لوگ کسی ایک کو کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو۔ یہ پریشر کبھی بھی گورنمنٹ کو نہیں لینا چاہیے کہ میڈیا کیا ہے۔ دیکھیے، عمران خان اسٹیٹس کو چیلنج کرنے آئے تھے، عمران خان اسٹیٹس کو کے خلاف بات کرنے آئے تھے۔ آج یہ آرگومنٹ دی جا رہی ہے کہ جی پچھلی گورنمنٹ کے دور میں بھی تو یہ تھا، تو اس گورنمنٹ کے دور میں کیوں آ گیا، تو کیسی کیا بات ہو گئی؟ تو آپ پچھلی گورنمنٹ کی مثال نہیں دے سکتے، اس لیے کہ آپ نے اس سے بالکل ایک تبدیلی لے کر آنی تھی۔ ناصر درانی کو کیوں ہٹایا گیا تھا پنجاب میں لا کر؟ کیوں پولیس ریفارمز نہیں کر پائے عمران خان؟ اس لیے کہ وہاں کرنے نہیں دی گئی پولیس ریفارمز۔ اسی لیے سول سروس ریفارمز کس نے؟ اب آپ نے بیوروکریسی کے آگے سرنڈر کیا نا، جب آپ نے نیپ آرڈیننس میں ترمیم کی۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو ٹھیک طرح سے اندازہ نہیں تھا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کو خود ٹھیک طرح سے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل ہے؟ وہ ایک بیسکلی پولیٹیکل ریٹرک تھا جو ویل تھاٹ آؤٹ نہیں تھا، اس پہ کوئی زیادہ سوچ سمجھ نہیں تھی اس میں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات کیا، دیکھیں محیط، اتنے 16-17 مہینے میں کیا عمران خان نے اپنی پارٹی کے انٹرنل کانفلکٹ کو دور کرنے کی کوشش کی؟ خاص طور پہ پنجاب میں کیا انہوں نے شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، چودھری سرور، علیم خان، ان کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی؟ پارٹی کے اندر اتنی شدید گروپنگز جب ہوں گی تو آپ کیسے، آپ کو پھر عثمان بزدار کو ہی پش کرنا پڑے گا، آپ کو خود ڈائریکٹلی پنجاب میں گورنمنٹ کرنی پڑے گی۔ اب بیوروکریسی جتنی بھی اچھی ہو، لیکن اگر چیف ایگزیکٹو کے پاس سے سمری ہوتی ہوئی ڈائریکٹ نہیں جائے اور وہ پہلے اسلام آباد اس کو کلیئر کرے اور چیف سیکرٹری کے تھرو جو ہے سمریز جو ہے وہ ڈائریکٹ جائیں اور ڈائریکٹ عثمان بزدار کے پاس نہ جائیں، تو پھر یہ لگ رہا ہے نا کہ آپ اس کے باوجود کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے، آپ کی مجبوری بن گئے ہیں عثمان بزدار، اس لیے کہ آپ کو دوسرا آدمی نہیں مل پا رہا۔ اچھا ہارون صاحب، عثمان بزدار آپ کو اس سال کے آخر تک عثمان بزدار ہی آپ کو نظر آ رہے ہیں لاہور کے سین پہ؟ آپ کو لگتا ہے کہ تبدیلی آ جائے؟ عثمان بزدار کو تو پہلے چند مہینے کے بعد ہی چلے جانے چاہیے، تو ضد پکڑے تھے چودھری پرویز الہی کا مسئلہ عثمان بزدار نہیں ہے۔ عثمان بزدار نے ایک ایسا چیف منسٹر ہے جو ان کی بات سنے، ان کے کام کرے۔ یہ تو ظاہر ہے عثمان بزدار سے انہیں کیا محبت ہو گئی ہے۔ حضور والا 2/3 میجورٹی بھی عمران خان کو مل جائے جس سے وہ حکومت چلانا چاہتے ہیں۔ نہیں ایک آدمی کہے اپنی بیگم سے
کہ تم کھانا ٹھیک نہیں پکاتی ہو اور تم یہ فلاں کام ٹھیک نہیں کرتی ہو اور بچے ٹھیک سے تیار نہیں ہوتے اسکول جانے کے لیے، آج سے یہ سارے کام بھی میں خود ہی کیا کروں گا. کیا مکانہ انداز فکر ہے بھائی. بہت مضبوط وزیر اعلیٰ چاہیے جس کو پوری آزادی حاصل ہو. یہ اس کو، اور عمران خان کو کیا خطرہ ہے. ہمارا ختم ہو گیا. ناظرین، آپ نے چاروں گیسٹ کے، عقیل کریم دری صاحب بھی پہلے پارٹ میں ہمارے ساتھ تھے، سب کے آپ نے آرگومنٹس اور استدلال آپ نے سنا. فیصلہ آپ کا ہے، میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.